Assalamu alaikum and welcome to another episode of Give It a Thought. This COVID-19 pandemic has meant an era of crisis and uncertainty. Students, teachers, parents, all experiencing high levels of stress, trauma and anxiety. Even when we return to school, the effects of the pandemic are real and tangible. In today's episode, we will give you new insights and ideas on how schools can respond to post-COVID world. Different academic strategies पे हम आज बात करेंगे इस प्रोग्राम में, जिसमें मैंने इनवाइट किया है 2 गेस्ट को. सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी मिस साइमा नदीम, who is having diverse experience of 22 years in educational leadership, and she is currently working as a principal at the City School PCHS campus. My another guest is Sana Fatma, who is having 13 years of experience with O-level schools, and currently she is working as a headmistress at the City School PECHS campus. Welcome to my show, Saima and Sana. How are you people? Thank you. Thank you for inviting us. Assalamu alaikum, Nida. It's so good to talk to you right now, and thank you very much for inviting us today. My pleasure. सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं साइमा आपसे. एक बहुत बड़ा चैलेंज था टीचर्स के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए. किस तरह आपको लगा कि आपने इन चैलेंजेस को कोप अप किया आफ्टर दिस पेंडेमिक, कि स्टूडेंट्स को बैक टू द क्लासरूम लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ी आप लोगों को? I would like to say that a teacher is always a learner. And pandemic situation में टीचर्स थ्रू आउट एक लर्निंग मोड पर रहे. हमारे लिए हर रोज़ एक चैलेंज था जब हम क्लासेस कंडक्ट करते थे ऑनलाइन से ऑन साइट या ऑन साइट से ऑनलाइन. इट वाज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच वाज गोइंग ऑन. Teachers were coping up, we were coping up as management. However, bringing the children back to the real classroom was a real challenge for us. Because students had been so used to their online routines. The sleep patterns were changed. Paradigm shift from online to on-site teaching and on-site to online teaching was equally very, very difficult for all of us. हम मुस्तकिल कोशिश करते रहे उन दिनों में भी, और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं उन बच्चों के साथ जो कि अपनी रूटीन्स से बाहर आने को अभी तैयार नहीं है. तो इसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हम लोग इम्प्लाई करते रहे. उसके लिए हमने पेरेंट्स को ऑन बोर्ड रखा. जो बच्चे ऑनलाइन टीचिंग में कंटिन्यूसली आते रहे और क्लासेस अटेंड करते रहे, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत फ़र्क है उन बच्चों से जिन्होंने ऑनलाइन टीचिंग को एक हेवाई की तरह लिया, एक ऐसी चीज़ लिया कि बस ये हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तब भी ठीक है. लेकिन इन 2 सालों में वो बच्चे एडवांटेज पे हैं जिन्होंने तालीम की अहमियत को समझा और अपनी रूटीन्स को अडेप्ट किया उस मोड के साथ जो कि उस वक्त के लिए सूटेबल था. सो आई थिंक सना इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकती है, बिकॉज शी वॉज कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग विद the timetabling issues of keeping people on board with different timetables. Parents को communicate करना बार बार कि हम अब online से on site पे जा रहे हैं, अब on site से online पे वापस जा रहे हैं, अब फिर 2 दिन के नोटिस पे कुछ और फ़र्क आ गया है. तो ये एक continuous struggle था जो कि हम करते रहे, और जिसकी वजह से सिटी स्कूल की क्लासेस इंटरप्ट नहीं हुई. हमारी पूरी कोशिश रही कि हम बच्चों की लर्निंग प्रोसेस को जारी रखें, और जिस हद तक हम जारी रख सकते थे हमारे टीचर्स ने अपनी पूरी कोशिश की उसके लिए, और उसके इस रूटीन को वापस लाने में भी अभी टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. थैंक यू. ओके सना, आपकी तरफ मूव ऑन होते हैं. सना, ये बताइए कि किस तरह इम्प्रूव किया आपने सिस्टम को, एंड स्पेशली अगर हम इस हवाले से बात करें कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पे आपने किस तरह काम किया और किस तरह नर्चर किया, किस तरह डेवलप किया ये स्टूडेंट्स के अंदर, थोड़ा सा प्लीज़ गाइड कीजिएगा हमें.
थैंक यू निदा. निदा, होलिस्टिक डेवलपमेंट, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम एज अ नेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट को समझ सकें. सी एजुकेशन सिस्टम्स वी टॉक अबाउट, हमारे जो एम्स हैं वो ब्रॉडली हम बात कर रहे होते हैं, हम बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम वाकई होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं? जब हम ऑन साइट भी थे तो होलिस्टिक डेवलपमेंट इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड टर्म. हम एकेडमिकली तो इस चीज़ को बहुत इस पे अपने वी टेक प्राइड के बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं और बच्चे एकेडमिकली बहुत साउंड हैं, लेकिन क्या वो बच्चे इवेंचुअली जाकर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आर दे बेटर ह्यूमंस? क्या उनकी वैल्यू इंटीग्रेशन हो रही है? दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी टॉक अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट. अब पेंडेमिक की वजह से ये होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारे लिए तो एकेडमिक चैलेंजेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट वाज एन एडेड चैलेंज स्पेशली फॉर अस प्राइवेट स्कूल्स. पब्लिक स्कूल्स की अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क में कोविड सिचुएशन में हम उनको एकेडमिक्स ही प्राइमरीली दे देते, वो तो बहुत बड़ी बात थी. होलिस्टिक डेवलपमेंट वाज एन एडेड थिंग विद अस. हमने जब अपनी प्लानिंग की, सो ऑल द प्लान इनिशियल स्टेजेस पे तो हमारा मेन चैलेंज यही था कि हम बच्चों को किस तरह ऑन बोर्ड लाएं. सो दैट वाज डन ऑन एंड ऑन थ्रू वेरियस थिंग्स दैट मिस साइमा हैज ऑलरेडी स्पोकन अबाउट. अब हमने अब क्या किया, हमारी प्लानिंग हमेशा से ही इसका एक हिस्सा थी कि हम बच्चों को किस तरह जो है होलिस्टिकली डेवलप करें. सो अगेन बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग, बच्चों को इमोशनली किस तरह हम डेवलप कर रहे हैं, कि बच्चों को ग्रुप वर्क करा रहे हैं. तो इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज कि हम फॉर द सेक ऑफ ग्रुप वर्क करा रहे हैं, बट बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखानी है, उसमें बच्चों को हेल्दी सोशल स्किल्स सिखानी है. सो ये सब हमने ऑनलाइन टूल्स के जरिए भी की. जैसे हमारा जो स्कूल है, इदारा जो हम वी वर यूजिंग टीम्स, तो हम टीम्स में ब्रेकआउट रूम्स होते थे, तो उसके अंदर बच्चे जो है ग्रुप वर्क कर लेते थे जाके. अगेन बट अगेन दिस ऑल टुक अ लॉट ऑफ टाइम. ऐसा नहीं था कि बस हमने अभी ऑनलाइन पे गए और वी स्टार्टेड. इट ऑल रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्लानिंग, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द टीचर्स एंड फ्रॉम द चिल्ड्रन. सो अगेन एक्स्ट्रा करिकुलर, प्रिपेयरिंग देम फॉर लाइफ स्किल्स, अलाउइंग देम टू बी बेटर इंडिविजुअल्स, बिकॉज अभी तो एकेडमिकली इतना गैप आ गया था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट रिक्वायर्ड एन एडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू डू इट एंड देन ब्रिंगिंग एवरीबडी ऑन बोर्ड. सो यस, वी रियली ट्राइड के बच्चों को किसी ना किसी तरह, छोटा मोटा ही सही, लेकिन उनको ऑनलाइन कंपटीशन करा दिए कि चलो एटलीस्ट somewhat or the other we are giving them some sort of a challenge situation जिसके अंदर everybody is on board and they collaborate and then bring themselves forward apart from the academics. साइमा, थोड़ा सा ये बताइए कि इस पेंडेमिक में हमने ये देखा कि आफ्टर 2 years जो बच्चे 5 क्लास में आए हैं, उनका जो मेंटल लेवल था या उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी थी वो 3 क्लास के स्टूडेंट्स के बराबर ही रही. मतलब 5 क्लास का बच्चा ग्रो नहीं किया, बल्कि वो 3 क्लास में ही कहीं रहा. ठीक है. डू यू थिंक कि इस पूरे सिनेरियो में हमने वो रूटीन ग्रेड लेवल करिकुलम को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, वो यूज़फुल अप्रोचेस थी हमारे लिए कि नहीं भाई सिलेबस कंप्लीट करवाओ और आगे बढ़ जाओ? क्या करना चाहिए टीचर्स को या स्कूल्स को इन हालात में? आई थिंक जितना करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर काम होता रहा, वो वक्त के साथ साथ उसके ऊपर वेरिएशन लाते गए. जब हम ऑन साइट जा रहे थे तो हमारा एक करिकुलम का पेस फ़र्क था, लेकिन जब हम ऑन साइट पे आए तो करिकुलम की जो कंप्लीशन थी वो, क्योंकि टीचर्स का फीडबैक बहुत अहम होता है, तो टीचर्स के फीडबैक के तहत उसको थोड़ा सा कम किया गया. लेकिन निदा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस वक्त जो बच्चा हमारे पास फॉर एग्जांपल ग्रेड 9 ओ लेवल को ज्वाइन किया है और जिसने ग्रेड 8 में, हालांकि हमने सिटी स्कूल में ऑनलाइन असेसमेंट का इंतज़ाम किया और उनके एंड ऑफ ईयर पेपर्स भी लिए गए, लेकिन हम समझते हैं कि अभी असेस हम उन स्किल्स को कर ही नहीं पा रहे हैं जो कि एक्चुअली बच्चों को आनी चाहिए थी ग्रेड 8 में. अब जब ग्रेड 9 में बच्चे आए हैं तो डेफिनेटली उनका जो लैगिंग है वो इस वक्त मौजूद है पिछले 2 सालों की वजह से. लेकिन उसके लिए भी हम बहुत स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं. हम लोगों ने अपनी क्लासेस को, अपने टाइम टेबल्स को, अपने जो हमारे क्लास रूटीन्स हैं उनको हमने ऐसे डेवलप किया है. लेसन प्लानिंग में बहुत हमने इसका ख्याल रखा है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स कोविड के टाइम में पढ़ाए गए
ان کو دوبارہ سے ریٹریٹ ضرور کرایا جائے. ہم نے ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ کی اس سال کے شروع میں, اور اس سے ہم نے ان کانسیپٹس کا اندازہ لگایا جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے, جو کہ ہمیں ریٹریٹ کرانے ہیں, جو کہ مین ایک فوکس آیا ڈفرینٹ کلاسز کے لیے. فار ایگزامپل اگر میں 7 کے میتھ کی بات کروں تو LCM اور HCF کا کانسیپٹ ایسا تھا جس میں بچے اسٹرگل کر رہے تھے, اور اس کے لیے ہم نے اسپیشل پلاننگ میں اس کو ہم انکلکیٹ کیا ہم نے, تاکہ وہ کانسیپٹ دوبارہ سے بچوں کا ریٹریٹ ہو سکے, سپورٹ مل سکے ان کو, کیونکہ یہ بیسک ہے میتھمیٹکس کی. آپ آگے چل نہیں سکتے اگر آپ HCF LCM نہیں جانتے. تو اس طرح کے انگلش میں بھی کانسیپٹس تھے, سائنس میں بھی بہت سارے کانسیپٹس تھے. سو وی آر کرنٹلی ورکنگ, اگین اٹس اے چیلنجنگ سچویشن, اینڈ ہمیں لگتا ہے کہ تقریباً ہمیں 1 سال, جو یہ والا سال ہے, یہ ہمیں اس وقت لگے گا ان چیزوں کو واپس ریورٹ کرنے میں جو کہ 2 سال میں ہم نے مس کی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ تبھی ممکن ہو سکے گا جب اسکولس آن سائٹ جاری رہیں گے. دنیا میں ہر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کووڈ کی نئی ویو آئی تو اسکولس ور دا لاسٹ ونس ٹو کلوز اینڈ دے ور دا فرسٹ ونس ٹو اوپن. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اسکولز ور دا فرسٹ پلیس ٹو کلوز اینڈ دا لاسٹ پلیس ٹو اوپن. ہمیں یہ چیز, اور اسپیشلی اسٹوڈنٹ باڈی کو یہ چیز سمجھنا چاہیے, پیرنٹ باڈی کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ اسکول کا کھلنا بچے کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے. کیونکہ اگین اگر آپ ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ 1-on-1 اٹینشن کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ ریمیڈیل ہیلپ کی بات کر رہے ہیں, یا اگر آپ سپورٹ سسٹمز کی بات کر رہے ہیں, تو یہ آن سائٹ اسکولنگ کے بغیر ممکن نہیں. اور گاڈ فاربڈ اسکولز کا دوبارہ بند ہونا کسی بھی صورت ایک اچھی چیز نہیں ہوگی اگین ایجوکیشن کے فیلڈ کے لیے, کیونکہ بچے اب بہت مشکل سے اس چیز کے اوپر واپس آ رہے ہیں. انہوں نے ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھنا شروع کیا ہے. سو دے ریئلی ور ویری ہیپی ٹو کم بیک ٹو اسکول. ہمیں شروع کے دن میں ایک زندگی کا احساس واپس آتا ہوا اسکولوں میں محسوس ہوا کہ جب بچے آئے اور ان کی وہ جو ایک آواز ہوتی ہے اسکول میں, ایک ہم ہوتا ہے, سارا دن بز ہو رہا ہوتا ہے, وہ جو بز ہے وہ ہم لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اٹ واز ویری ویری موٹیویٹنگ فار اس. تو میں تو یہی چاہوں گی, اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا اسکولز ہمارے کھلے رہیں, اور ہم جتنی بھی اسٹرگل کریں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں کو ڈیفینیٹلی اگین اس لیول پہ لے کر آنا چاہتے ہیں جو کہ وہ لیگ کر گئے. ثنا آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں. ثنا, کیا میتھڈس اور ٹیکنیکس جو ہیں آپ ہمیں بتائیں گی اس گیو اٹ اے تھاٹ کے پلیٹ فارم سے, جس سے ہم اسٹوڈنٹس کو انگیج کر سکیں کلاس روم میں؟ انگیجمنٹ براڈلی اگر میں بات کروں تو انگیجمنٹ جو اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ ہے وہ 3 براڈ کیٹیگریز میں جو ہے ہم اس کو, اگر میں آپ سے ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے حوالے سے آپ کو بتا سکوں تو اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ جو ہے, ایک ہوتی ہے انگیجمنٹ ود دا پیئرس, ایک انگیجمنٹ ود دا ٹیچرز, اینڈ انگیجمنٹ ود دا کریکولم, یا ہم انگیجمنٹ ود دا ٹیچنگ ریسورسز کی جو بات کریں. اگر میں کلاس کے حوالے سے بات کروں تو اینڈ پرسائزلی اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی اون اسکول, تو ہمارا تو پورا جو ٹیچنگ اینڈ لرننگ کا دار و مدار ہے, اور دنیا میں ہر طرف ٹوڈے 21st century teaching and learning is all about collaboration and student engagement. بڑی سی بڑی تھیورسٹ جو ہے وہ بات کرتے ہیں اباؤٹ کہ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ کی وجہ سے کس طرح ٹیچنگ بہتر ہو سکتی ہے, لرننگ بہتر ہو سکتی ہے. بچے جب ایک دوسرے سے کولیبریٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ضروری نہیں ہے گروپ ورک کے تھرو, ایون ایک دوسرے سے پیئر میں یا ٹیچر سے بات کر کے, یا ہم ان کو وہ ریسورسز جب دیتے ہیں جس سے وہ بہتر لرن کر سکے, جس کو ہم لرننگ بائی ڈوئنگ کا بھی نام دیتے ہیں. ہماری جو پوری پلاننگ ہے اٹ از بیسڈ آن ہاؤ وی کین انگیج دا لرنرز بیٹر. ہم اگر لیسن 30 منٹس کا 35 منٹس کا ہے تو اس میں کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے بچوں کو ہم بے شک پیئر ورک کرا لیں یا گروپ ورک کرا لیں. جب پینڈیمک تھا اس وقت بھی بچوں کو ہم پہلے سے پری ریڈنگ ٹاسک دے دیا کرتے تھے, اگر میں انگلش کی بات کروں آپ سے یا سائنس کی بات کروں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آن لائن میں بچوں کو وقت کم ہوتا تھا, تو بچوں کو پری ریڈنگ ٹاسک دے دی, بچوں نے جو ہے وہ بریک آؤٹ رومس میں جا کے ڈسکس کر لیا. جب بچے واپس آئے تو ہمارے لیے یہ ایک آلریڈی ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ بچے اسکول سے دور تھے, تو ہمارا مین فوکس یہی تھا کہ ہم بچوں کو ایک دوسرے سے
we give them a chance to collaborate with each other, تاکہ ہم وہ جو ایک گیپ کریٹ ہو گیا ہے کہ وہ they are far from each other, they are far from that interaction, تو ہم اس کا سب سے زیادہ اپرچونٹی دیں. So we all our lesson planning is based on collaborate کریں کسی نہ کسی طریقے سے. اچھا اب کیونکہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹیچرز انڈرسٹینڈ کہ گروپ ورک صرف گروپ ورک نہیں ہے کہ 5 بچوں کو بٹھا دیا اور گروپ ورک کر لیا. انڈرسٹینڈنگ آف دا فارم آف گروپ ورک یہ بہت ضروری ہے. سو ٹیچر ڈیولپمنٹ پہ ہم نے کام کیا کہ ٹیچرس کو ہم نے وی امبیڈڈ دا پروفیشنل ڈیولپمنٹ ان آر اون. میں اور مس سائمہ ہم لوگ اور ہمارا ویسے بھی جو ہمارا پورا انوائرمنٹ اٹ از بیسڈ آن پروفیشنل ڈیولپمنٹ, چاہے وہ آن لائن ہو چاہے وہ ہم آن سائٹ کر رہے ہوں. ہم نے پہلے ٹیچرس کو ٹرین کیا کہ کس طرح کس فارم آف گروپ ورک کرانا ہے, اینڈ دین ہم نے تھوڑا تھوڑا we took little steps, we are still taking those steps, لیکن بچوں کو کسی نہ کسی طرح گروپ ورک میں انگیج کرنا, کوئی بھی فارم ہو, چاہے آپ وہ سائملٹینیس سیمینارس کرا رہے ہوں یا چاہے بچے تھنک پہ شیئر کر رہے ہوں, کوئی بھی. بٹ دین دا پوائنٹ از کہ بچے کسی نہ کسی طرح انگیج ہوں تھرو. اچھا اب ریسورس کی بھی اگر آپ بات کریں تو ریسورس صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیچر نے فوٹو کاپی کرا کے پیجز بچوں کو دے دیا اور بولا فارم. اٹ ہیز ٹو بی ویری کانشیسلی ڈن, اٹ ہیز ٹو بی ٹارگیٹڈ کہ آپ جو چیز پڑھا رہے ہیں وہ بچہ کیا ٹیک اوے کیا ہے اس سے. سو اگین دیز آر لٹل اسٹیپس دیٹ وی ٹوک ٹو انشور کہ ہم انگیجمنٹ جو ہے وہ کلاس میں بڑھائیں کسی نہ کسی طریقے سے. رائٹ مس سائمہ, there were so many challenges definitely after pandemic. ایک تو سب سے بڑا یہ چیلنج ہی تھا کہ آپ نے اپنے ٹیچرس کو ڈیجیٹل نیٹو کس طرح بنانا ہے, ان کو ٹیکنالوجی سے فیملیئر کس طرح کرنا ہے, بیکاز there were so many teachers جو ڈیجیٹل نو ہاؤ ان کے پاس نہیں تھی, جن کو ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ تھا, ان کو زوم نہیں پتہ تھا کیا ہوتا ہے, ان کو ٹریننگ دینی پڑی. یہ سارے چیلنجز, پھر ایکسیس نہیں تھی اسٹوڈنٹس کے پاس انٹرنیٹ کی, گیجٹس کی. ایک گھر میں اگر 4 بچے پڑھ رہے ہیں تو پیرنٹس بہت پریشان تھے کہ ان 4 بچوں کو ہم کیسے لیپ ٹاپ دیں, ان 4 بچوں کو گیجٹ کیسے ارینج کر کے دیں. یہ ایک الگ چیلنج تھا. پھر اگر کوئی فیملیرائز ہوا ان ٹیکنالوجی سے, آئدر دا پیرنٹس اور دا اسٹوڈنٹس, اس ٹیکنالوجی کو یوز کس طرح کرنا, استعمال کرنا, تو there were so many challenges. اس سارے سینیریو میں, اس سارے ماحول میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسکول لیڈرشپ کا کیا رول تھا یا کیا رسپانسبلٹی تھی؟ دیکھیں ندا, اسکولس جو ہیں وہ ایک ان کا مطلب جو لیڈر ہے اس کا ریفلیکشن اسکول پہ آپ کو نظر آتا ہے. اور سٹی اسکول میں شروع سے جب ہم نے اسٹارٹ لیا آن لائن ٹیچنگ کا, تو سب سے پہلی چیز جس پہ بات کی گئی ایٹ اے ریجنل لیول, ایٹ اے نیشنل لیول, وہ یہ تھا کہ ہم ٹیچر کو کیسے اکوپ کریں گے اس سارے پروسیس کے لیے. دیر فور ڈیسیژن یہ ہوا کہ وی ہیو ٹو بی trained ourselves on, we are a Microsoft school by the way, اور مائکروسافٹ اسکول کی جتنی ٹریننگ تھی اس کا ایک پروسیجر تھا. اس کے لیے پہلے لیڈرز کو ٹرین کیا گیا, پھر لیڈرز نے فردر ٹیچرز کو ٹرین کیا. اگر میں اپنے اسکول کی بات کروں تو ہم نے 7 ٹیچرز اور لیڈرشپ کے ساتھ اسٹارٹ لیا مائکروسافٹ کی ٹریننگ پر, جس کو MIEE کورس کہلاتا ہے, کورسز کہلاتے ہیں یہ. ان کورسز کو ہم نے 1 by 1 کرنا شروع کیا, اور 7 ٹیچرز اس پہ ٹرین ہوئے جو کہ فردر مینٹورز بنے. تقریباً 54 کا اسٹاف اس وقت ٹرین ہوا اس سال میں, مطلب جو پچھلا سال گزرا, جس میں ہر ٹیچر کے پاس 7 سے 8 ٹیچر ایز مینٹیز تھے. وہ مینٹور جو تھا وہ خود ٹرین ہوتا تھا, پھر وہ آگے اپنے 7-8 لوگوں کو ٹرین کرتا تھا. اور اب الحمدللہ اس سال ہم مائکروسافٹ کے شوکیس اسکولس جو ہیں اس کے لیے ہم ایک یہ بیجز ہوتے ہیں اس کے لیے, تو وہ ہم اس وقت اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہمارا اسکول بھی ان شوکیس اسکولس میں شامل ہو. ہمارے کچھ اور برانچز ہیں, جیسے درخشاں کیمپس ہے, وہ آلریڈی شوکیس اسکول ہے, اور ہم اس سال انشاءاللہ ہو جائیں گے. اور اس میں ایک کنٹینیوس پروسیس شامل ہے. ٹیچر خود سیکھتا ہے, پھر اس کے بعد بچوں کو سکھاتا ہے. اگر آپ کو فار ایگزامپل بریک آؤٹ رومز میں کولیبریشن کرانا واز ناٹ این ایزی جاب, وہ ہم لوگوں نے پہلے خود سیکھا, ٹیمز کے اندر کام کرنا ہم نے سیکھا, اسکرین شیئرنگ ہم نے سیکھی. اب ناؤ اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, آئی ایم فرام دی ایکس جنریشن, اور ہماری IT اسکلز Z جنریشن سے بہت فرق ہے.
So I was a learner during that time. میرے جو ینگ بچیاں یہ میرے ساتھ ٹیچرز ہیں, میری HM ہے, میری SM ہیں, ان لوگوں نے مجھے سکھایا اور ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے تھے, اور سب سے بڑھ کر ہم بچوں سے سیکھ رہے تھے. بیکاز اگر آپ بات کریں IT اسکلس کی یا کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس پہ کام کرنے کی, تو میرا خیال میں یہ جنریشن 21st سینچری کی, اس سے ہم جیت نہیں سکتے. تو ان بچوں نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے کیسے آگے فردر بڑھنا ہے. بہرحال اٹ واز اے کمپلیٹ جرنی جسے کہنا چاہیے. یہ ایک سفر تھا, اور یہ سفر محنت اور اویلیبلٹی میں کہوں گی واز دا کی اسٹریٹجی جو کہ کووڈ ٹائم میں کام کرتی رہی. ٹیچرس کا میں کہوں گی کہ ہیٹس آف ٹو دیم, بیکاز جتنا اویلیبل ان 2 سالوں میں ٹیچر ہوا ہے اس کا اپنا پرسنل ٹائم کچھ نہیں ہے. وہ صبح 9 بجے سے لے کے رات 10-11 بجے تک بچوں کے پاس اسیسیبل ہے. بچے اس سے کویسچنس پوچھ رہے ہیں, وہ ان کو اسیسمنٹ سے پہلے تیاری کروا رہے ہیں, پیرنٹس کے کویسچنس کا جواب دے رہے ہیں, کہیں کوئی بچے کو ایکسٹرا کلاس چاہیے تو شام میں پڑھا رہے ہیں. مطلب there was a variety of strategies that were developed by teachers during that time. اور جن ٹیچرز نے وہ اسٹریٹجیز اپنائی ان کا بچہ ان سے کنیکٹڈ رہا, ان کا بچہ نقصان میں نہیں گیا. ان کا بچہ جہاں پہ گیپس آ رہے تھے ان گیپس کو وہ بیچ بیچ میں سے فل ہوتا رہا. وہ اتنا پرابلم میں نہیں آیا جتنا کہ وہ بچہ جو کہ آن لائن سیشنز کے دوران کمپلیٹلی اسکول سے غافل رہا اور سوتا رہا, گھر میں پڑا ہوا سوتا رہا. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ بچے ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. جب وہ اسکول واپس آئے ہیں ابھی بھی ان کے لیے اٹھنا محال ہوتا ہے صبح کو. دے کم لیٹ ٹو اسکول, اور نارملی مدرس کا جو اسٹانس ہوتا ہے اس کے اوپر کہ جی یہ اس روٹین کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ یہ رات کو دیر سے سوتا ہے اس لیے صبح نہیں اٹھ پاتا. اور ایک اور سوری فار انٹرپشن, ایک اور جو پیرنٹس کو سب سے زیادہ فیس کرنا پڑا چیلنج بھی یہ تھا کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو موبائلس نہیں دیا کرتے تھے پہلے, اب وہ مجبور ہو گئے موبائلس دینے پہ, جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ بچے اب موبائل سے آلدو آن لائن ختم ہو گیا اور آن سائٹ اسٹارٹ ہو گیا ایوری ویئر, بٹ اسٹل وہ بچے جو ہیں وہ موبائل چوری لے کے اور وہ گیمنگ میں کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئے, اور ابھی بھی وہ موبائل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی ہمیں تو ہوم ورک چاہیے, ہمیں تو ڈائری لینی ہے, ہمیں تو فلانا مس ہو گیا اور دھماکہ مس ہو گیا. تو پیرنٹس کو یہ بڑے چیلنجز کا اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ پیرنٹ بھی جو زیادہ اویئر پیرنٹ ہے وہ بچوں کو اس کا استعمال سمجھا سکتا ہے. اس زمانے میں بچے کو یہ سمجھانا کہ موبائل یا گیجٹ آپ کے پاس ہونا کتنا ضروری ہے, وہ ایک پیرنٹ کا نظر بھی رکھنا بہت ضروری ہے اس کے اوپر. دوسرا, اس کا استعمال کس ٹائم پہ کیا جا رہا ہے, کس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے, اس کی مانیٹرنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے ہم لوگوں نے پیرنٹ کے بھی مطلب اویئرنیس کے لیے سیشنز ہم نے کیے, جیسے اورینٹیشنز کی گئیں آن لائن. ڈفرینٹ طریقوں سے پیرنٹس کو بتایا گیا کہ بھائی آپ نے بچے کو اس ٹائم میں, جیسے اگر پیپر کنڈکٹ کرنا ہے اینڈ آف ایئر آن لائن, تو اس کے لیے ہم نے پیرنٹس کو آن بورڈ لیا کہ بھائی یہ بچے کو کیسے آپ نے بٹھانا ہے ایک ٹائم پہ, کیسے پیپر کھلے گا, کیسے پیپر سبمٹ ہوگا. یہ سب چیز ہم نے پہلے پیرنٹ کو سکھائی تاکہ وہ اس پہ کام کر سکے. However, اگین میں یہ کہتی ہوں کہ جو پیرنٹ اپنے بچے کو بتا سکتا ہے, اس کو سمجھا سکتا ہے کہ ایک چھری سے سیب بھی کاٹا جا سکتا ہے اور گلا بھی کاٹا جا سکتا ہے. سو یوز اینڈ ابیوز آف اینی تھنگ از بیڈ. Use and abuse has to be differentiated at different levels. تو سمجھایا ان کو, اور وہ پیرنٹس ظاہر ہے اب ہماری یہ ایک سمجھے کہ ایک طرح سے ایک پرابلم ہے کہ جو بھی نئی چیز ہوتی ہے اس کو اڈیپٹ کرنے میں ہر انسان کو, ہر فیملی کو ٹائم لگتا ہے. جو آن لائن ٹیچنگ کی ایکسیپٹنس ہے, جب وہ واپس آنی شروع ہوئی تو آن سائٹ ٹیچنگ واپس آ گئی.
ابھی ہم آن لائن کے یوز ٹو ہو رہے تھے تو آن سائٹ واپس آ گئے. سو یو نو اٹ از اگین آئی وڈ سے اٹس اے نان اسٹاپ پروسیس. رائٹ. کیا میسج دینا چاہیں گی ثنا گیو اٹ اے تھاٹ کے پلیٹ فارم کے سے ٹیچرس کو, اسٹوڈنٹس کو, کوئی ایسی ٹیکنیک جو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو جو آپ نے ابھی تک شیئر نہ کی ہو, وہ شیئر کرنا چاہیں اگر آپ اس پلیٹ فارم کے تھرو؟ تھینک یو ندا. میرا فور موسٹ میسج جو ٹیچرس کے لیے ہے, سب سے زیادہ تو یہ امپورٹنٹ ہے جو ابھی ہم ریٹ ریس میں نہ جائیں, اینڈ اٹ از امپورٹنٹ دیٹ وی برج دا گیپس. دیکھیں یہ گیپس دیکھنے میں شاید ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہے ہوں, لیکن یہ گیپس بہت بڑے ہیں, اور یہ گیپس ہمیں ایک آنے والے 4-5 سالوں میں بہت ایویڈنٹلی نظر آنے والے ہیں. سو as conscious school leaders, as conscious teachers, we must ensure کہ ہم بچوں کے وہ گیپس سب سے پہلے فل کریں. یہ ہم دیکھیں نارمل جو بچے ہیں جو پڑھائی میں شاید اچھے ہیں, ابو ایوریج ہیں, ہم ان کی بات نہیں کر رہے, ہم ایک ہول اسکول کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہر بچہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں اسٹرگل کر رہا ہے. سو ایز اسکول لیڈرز, ایز ٹیچرز, ہمارا سب سے امپورٹنٹ اس وقت رول جو ہے وہ بچے کی ایموشنل سپورٹ, بچے کو bridging the gap in terms of the academics and in terms of that lack of confidence that they are facing. دیکھیں آپ نے جیسے بھی بات کی کہ 4-5 بھائی بہن تھے, کوئی ایک کلاس لے رہا تھا, کوئی دوسرا نہیں لے پا رہا تھا. We can see that in the classrooms. We can see that in the kind of work that the children are producing now. For whatever reason, کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی, یا کسی کے گھر میں کوئی فائنینشیل پرابلم تھا, یا کسی کے گھر میں کوئی کچھ بھی نہیں تھا لیکن لائٹ نہیں تھی کبھی, یا کبھی گیجٹ کا ایشو تھا. سو my message to the teachers is give them support. Right now expectations again, you know, that will be there, that بچہ یا پیرنٹس کسی نہ کسی طرح اس کو فلفل کرے گا, but we are looking at a much bigger challenge. It is a complete جب ہم پیراڈائم شفٹ کی بات کرتے ہیں, this is a paradigm shift that we are seeing right now. So that has to really, it is a big challenge for us. And for students, I just want to say that we are so proud of whatever challenge that they have really gone through. It was a big challenge for schools, but it was a much bigger challenge for the students. And I hope that over the years, little bit small steps, but we will reach there somehow or the other. Thank you. جی سائمہ, کیا میسج دینا چاہیں گی being a leader of such a prestigious organization, institution I must say, کیا میسج دینا چاہیں گی give it a thought کے پلیٹ فارم سے اسٹوڈنٹس کو, پیرنٹس کو, ٹیچرس کو؟ آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز ہم دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ کس طرح گرو کر رہا ہے آپ کا کیمپس, تو پلیز تھوڑا سا ہمیں بتائیے اس بارے میں. So Nida, thank you very much for asking me this question, because اس دور میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے موٹیویشن. اگر آپ زندگی کو پازیٹیولی لے کر چلیں گے, چاہے وہ آن لائن چلیں یا آن سائٹ چلیں, کووڈ کے ساتھ چلیں یا کووڈ کے بغیر چلیں, دا مین تھنگ از دس کہ پازیٹیوٹی ہیز ٹو پریویل. بچہ ڈی موٹیویٹیڈ تب ہوتا ہے جب اس کو اس کے فیلئر کا احساس ہوتا ہے کہ ان 2 سالوں کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے جو کہ اس کے کنٹرول میں نہیں تھی, وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج پہ چلا گیا ہے. ہم نے لاکھ کوشش کر لی, ٹیچر نے بھرپور سپورٹ دے دی, سب کچھ ہوا, لیکن الٹیمیٹلی جو آن سائٹ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کی بات ہے وہ آن لائن میں کبھی بھی نہیں آ سکتی. اس لیے ان بچوں کو موٹیویٹڈ رکھنا ہمارے لیے سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ان کو یہ بتانا کہ جتنا بھی اس وقت جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سالوں میں دے دی, اس کے لیے آپ کو الحمدللہ کہنا ہے. فار ایگزامپل اس دفعہ جب گریجویشن ہوئی, جو بچے اے اسٹار والے بچے ایز پہ چلے گئے یا بیز پہ چلے گئے, تو ہم جب گریجویشن میں ان سے بات کی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رزلٹ اے اسٹار نہیں آیا یا اے نہیں آیا. تو میں ان کو یہی سمجھا رہی تھی کہ اگر ایک بی بھی آیا اس زمانے میں, اے بھی آیا یا سی بھی آیا, ایک ڈیسنٹ گریڈ تم نے حاصل کیا, تو دیٹ از اے بگ اچیومنٹ ڈسپائٹ آل آڈس. اگر آپ اس زمانے میں جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا آپ کے ایگزام ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تب بھی آپ اس میں کامیاب ہونے میں مطلب یو ور سکسیزفل. لیکن بچے یہ چیز سمجھ ذرا مشکل سے پاتے ہیں. ان کو زندگی ایک ہی
طرح سے چلتی ہوئی نظر آنی چاہیے. تو اس ٹائم میں ہمیں ان کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ سال جو 2 سال ہماری زندگی کے گزرے, ان کو کسی نہ کسی طرح سے گزار تو ہم نے لیا, لیکن there are good times to come. Positivity should prevail. They should feel motivated about filling in those gaps which were there during that time. And we are there to support them always, as parents, as teachers, as administrators of schools, as leaders of educational institutions. اس میں ہر اس وقت فیلڈ کا آدمی اس چیز کے لیے کام کر سکتا ہے کہ اپنی ینگر جنریشن کو پازیٹیو کیسے رکھنا ہے. So that is my message to them, stay positive. Thank you so very much, Saima. Thank you so very much, Sana, for your time, your insight. And in the end, I must say that we all should invest our time and our efforts in rebuilding and strengthening our children and especially our education system. تھوڑا سا سوچیں کس طرح ہم مزید بہتر بنا سکتے ہیں, کس طرح ہم اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر سکتے ہیں, کس طرح ہم پیرنٹس کمیونٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنے ٹیچرس کو مزید گروم کر سکتے ہیں اور اپنے سسٹم کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. جاتے جاتے ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.